أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. जी हमने सूरह नाज़ियात आयत नंबर 1 और 2। तो इसकी पिछली जो एपिसोड थी इसी आयत की, उसमें हमने ये देखा था इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वन नाजियाती, उसके मानी देखे, गौराकन के मानी देखे, और आज हम इस पूरी आयत के मानी देखेंगे इसी तरह से, और फिर इसकी तफसीर शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति गर्का। वाव यहाँ पे कसम के लिए है। वन्नाज़िआति कसम है सख्ती से खींचने वालों की, गर्का डूब कर। अच्छा, यहाँ हमने वन्नाज़िआत की इसका जो मानी देखे थे कि ये नाज़िआतुन की जमा है और मुअन्नस है, और इसके ये नाज़ा आ इसका जो रूट है उससे उसके कई मस्तर आते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मस्तर है। जब मस्तर नाज़ा आ होगा इसका नाज़ियात का, और मस्तर क्या है ये हमने पिछले एपिसोड में मैंने तफसील से बताया है। अगर आपने वो नहीं देखी और इस तरह आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको देख लीजिए प्लीज़। जब नाज़ा आ मस्तर हो तो इसके मानी होंगे किसी चीज़ को जड़ से उखेड़ दिया, अमीर ने आमल को माजूल कर दिया, इसने तीर फेंका, उसने कमान का चिल्ला खूब जोर से खींचा। कमान से तीर को फेंका यानी तीर अंदाजी की। कुएं से डोल के जरिए पानी खींचा और लोगों को पिलाया। और जब नाज़ा का लफ्ज़ मरीज के लिए इस्तेमाल करें तो मानी होंगे मरीज मौत के करीब पहुंच गया। इसी तरह उर्दू में हम कहते हैं इस शख्स का तो अब नज़ा का वक्त आ गया है। लेकिन जब नाज़ा आ जो है उसका मस्तर हम नुज़ू आ करें तो फिर इसके मानी वो कोई काम करने से रुक गया। देखें, नाज़ा का मस्तर नुज़ुआन, तो फिर वन नाज़ियात के मानी वो कोई काम करने से रुक गया और बाज आ गया। बेटा अपने बाप या अपनी माँ के मुशाबे हो गया। उसने फलां चीज़ की ख्वाहिश की। उसके दिल में अपने रिश्तेदारों से मिलने का शौक पैदा हो गया। उसने किसी आदमी को किसी काम की दावत दी। अब गाराकन वन नाजियाती गारा का, तो गारा का जो है उसके हम मानी क्या देखे थे। उर्दू में गाराकन का लफ्ज़ डूबने के लिए मानों में जो इस्तेमाल होता है, अरबी में गाराकन नहीं बल्कि गरकन नहीं बल्कि गाराकन इस्तेमाल होता है। तो गारा का गरकन, मगर यहाँ गाराकन आगरा का सलासी मजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब सलासी मजीद क्या है ये भी हमने पिछली एपिसोड में बताया था कि जब मादे जो है वो 3 हरफ से ज़्यादा मादा इस्तेमाल होता है तो फिर उसको सलासी मजीद कहते हैं। इसकी मजीद तफसीर जो है वो आप पिछली एपिसोड में देख लीजिए। अब जो है गरकन बमारी इगराकन के जब इस्तेमाल होता है तो फिर गरकन के मानी क्या होंगे। इसको पानी में डुबो दिया, उसको बर दिया, उसको खूब खींचा। उसने तीर को इतने जोर से खींचा कि उसकी नोक कमान के डंडे से आ मिली। उसने काम को हद तक पहुंचा दिया और इसमें अतनाब तवालत से काम लिया। लोगों ने जमा होकर उस पर हमला कर दिया और इसे मगलूब कर दिया। अब ये हमने मुश्किल अल्फाज के मानी इस तरह से मस्तर और सलासी मजीद और इस हवाले से जब देख लिए तो इस पूरी आयत के अब मानी क्या होंगे। वन्नाज़िआति गर्का, इसके मानी क्या होंगे। नंबर 1, किसी चीज को इसकी जड़ से खूब अच्छी तरह अखेड़ने वाली हस्तियां। किसी चीज को उसकी जड़ से अच्छी तरह से अखेड़ने वाले लोग, या वो ग्रोह जो अपने काम को उसकी पूरी इंतहा तक पहुंचा देते हैं, या वो ग्रोह
جو اپنے کام کو اس کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، یا حکام میں وقت کو مضول کر دینے والے گروہ جو اپنی تدبیر کو کمال تک پہنچا دیتے ہیں، یا تیروں کو کھینچنے والی جماعتیں جو لڑائی میں تیروں کو اس قدر زور اور جوش سے کھینچتی ہیں کہ تیر کی نوکوں کی لکڑی تک پہنچ جاتے ہیں، تیر کمانوں کی لکڑی تک پہنچ جاتے ہیں، یا وہ جماعتیں کنووں میں سے پانی نکال نکال کر پلاتی ہیں اور پورے زور سے پانی کھینچتی ہیں، یا وہ جماعتیں یعنی وہ لوگ جو بعض کاموں سے پوری طرح رک جاتے ہیں، یا وہ جماعتیں یا لوگ جو اپنے روحانی یا جسمانی باپوں سے انتہائی طور پر مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، یا وہ جماعتیں جن کے دلوں میں اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کی زبردست خواہش ہوتی ہے، یا وہ جماعتیں جو لوگوں کو کسی کام کی نہایت ہی جوش و خروش سے دعوت دیتی ہیں۔ اب دیکھیے اتنے معنی بنتے ہیں اور ان تمام معنی کے حساب سے یہاں پہ اس کی تفسیر آ سکتی ہے ان آیت کی۔ اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ النازعات، النازعات کے شروع میں جو واو آتا ہے یہ قسم کا ہے، پہلے بھی ہم نے بتایا کہ والنازعاتی واو جو ہے یہ قسم کے لیے ہے، اور بعد کے جو واو ہیں وہ عطف کے ہیں۔ بعد کے واو کون سے ہیں؟ جیسے اس کے بعد دیکھیں والنازعاتی، اس کے آگے اگلی جو آیت آتی ہے پہلی آیت میں والنازعات غرقا، یہ واو قسم کا ہے، والناشطات ناشتا، اب یہاں پہ جو واو آ رہا ہے وہ عطف کا واو ہے، قسم کا نہیں۔ اب واو عطف کیا ہوتا ہے؟ تو ہم یہاں پہ واو عطف کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب تیسری آیت دوسری آیت میں بھی آتا ہے والناشطات ناشتا، پھر اگلی آیت میں والصابحات صبحا، تو یہ جو واو ہیں یہ قسم کے واو نہیں ہے بلکہ یہ عطف کے واو ہیں۔ اب عطف کیا ہوتا ہے؟ واو عطف وہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو یہاں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ قسم کا واو ہے اور بعد کے واو عطف کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں نازعات کی جو غرق ہو کر نزا کرتی ہے۔ اب عربی جو ہے واو عطف یہ ہوتا ہے کہ دو جملوں کو یا دو فکروں کو ملانے کے لیے جو واو آتا ہے اسے واو عطف کہتے ہیں۔ جیسے کتاب اور قلم میز پر ہیں، کتاب ایک حرف ہوا، قلم ایک، اور جو اس کے بیچ میں واو ہے وہ کیا ہے؟ اور ہے، اور کیا ہے؟ وہ ان دونوں کو ملانے کے لیے، اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے، انگلش میں ہیلپنگ ورڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ حروف عطف ہے، واو ملانے کے لیے آ رہا ہے، واو کا مطلب اردو میں اور ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے، دو جملوں کو یا دو کلموں کو یا دو لفظوں کو آپس میں ملانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اسے حروف عطف کہتے ہیں۔ تو یہاں واو کیا ہے؟ وہ حرف عطف ہے۔ اب عربی زبان میں قسم کے لیے جو آتا ہے وہ ہے واو، با اور تا، تین حروف آتے ہیں، ان میں سے واو کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اصل جو حرف ہے وہ قسم با کو سمجھا، حرف قسم جو ہے، یعنی واو زیادہ استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے، لیکن اصل میں جو قسم کا حرف ہے عربی میں وہ با ہے، با کو سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے کہا جاتا ہے اقسم باللہ، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اقسم کے ساتھ با کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ اقسم واللہ یا اقسم تاللہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قسم کے لیے اصل حرف با ہے، لیکن کبھی با کی بدلہ میں واو بھی آ جاتی ہے اور کبھی با کی جگہ پہ تاؤ آ جاتی ہے، واو کے بدلہ میں تا آ جاتی ہے، گویا واو اور تا یہ دونوں با کے تابع ہیں۔ اصل حرف قسم جو ہے وہ با ہے، لیکن اس کی جگہ واو یا تا آتا ہے، تو یہ دونوں حرف با کے تابع ہیں۔
قرآن مجید میں تمام اقسام جو شہادت کے رنگ میں آتی ہیں ان سے پہلے واو استعمال ہوتا ہے، با یا تا استعمال نہیں ہوتا۔ جو قسم شہادت کے لیے یعنی گواہی دینے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے کہ فلاں چیز اس چیز کی، کہ فلاں جو ہے وہ اس کا گواہ ہے، تو اس کے لیے گواہ کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے اس میں واو استعمال ہوا ہے، با یا تا استعمال نہیں ہوئے۔ اس سے یہ قیاس ہوتا ہے کہ واو ایسی قسم شہادت کے لیے ہے، یعنی کہ ایسی گواہی کے لیے واو ہے جو اپنے سے ادنا ہستی کی کھائی جائے، اپنے سے چھوٹی چیز کی کھائی جائے۔ جیسے کوئی شخص کسی جانور کی یا پرندے کی قسم کھا رہا ہے تو اس سے چھوٹی ہے، اس سے کے انڈر ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ جو واو ہے وہ ایسی قسم کی گواہی کے لیے ہے جو اپنے سے چھوٹی ادنا ہستی کی کھا جائے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ اب ہم اس سے آگے اس کی جو تفسیر ہے، یہاں پہ پہلے جو قسم ہے، قسموں کی کیا فلسفی ہے، قسمیں کیا ہے اور خدا تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتا ہے، یہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں پہلے اس کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آیت کی تفسیر آئے گی۔ تو آج کا ہم لیسن جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔